नाजरीन आदाब, हस्ब वादा हम हाजिर खिदमत है आपका मनपसंद प्रोग्राम जहां बीन लेकर। नाजरीन, जिस तरह से हमने कल बजट 2026-2027 के हवाले से बात की और कल ही हमने आपसे वादा किया कि बजट में जो वो चीज़ें हैं जो कल हमारे सामने नहीं आई थी और ज़रूर हम उन चीज़ों को आपके सामने रखेंगे। ये आज का प्रोग्राम ख़ुसूसी तौर, जिस तरह से आप जानते हैं कि मुल्क की वज़ीर ख़जाना मैडम निर्मला सीतारमण जी ने जिस तरह से 2026-2027 के लिए पार्लियामेंट में बजट पेश किया, ये उनका 9वां बजट था और उसमें जो चीज़ें कल हमने डिस्कस की, जो बातें कल आपके सामने की गई और जो बातें रह गई, उसी सिलसिले में हमने आज की नशिस्त का इंतखाब किया है। और यहाँ हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ रखे हुए यह है जनाब शाहिद कामली साहब, जो प्रेसिडेंट हैं फेडरेशन चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज़ कश्मीर। जनाब शाहिद कामली साहब, दूरदर्शन तशरीफ़ लाने, दूरदर्शन न्यूज़ को अपना कीमती वक्त देने और यहाँ जहाँ भी प्रोग्राम में आप आए, आपका वेलकम है, आपका स्वागत है। इनके साथ तशरीफ़ रखे हुए हैं, ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं, डॉक्टर जावेद इकबाल ख़ान साहब, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। डॉक्टर जावेद साहब, आपका भी वेलकम है खुसूसी शो में। शुक्रिया फयाज साहब, थैंक यू। इनके साथ तशरीफ़ रखे हुए ये हैं जनाब शाह फैयाज साहब, जो नामवर माहिर माहौलियात हैं और प्रेसिडेंट हैं JNK एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी JKECC। जनाब शाह फैयाज साहब, आपका भी वेलकम है दूरदर्शन न्यूज़ के इस खसूसी शुमारे खसूसी प्रोग्राम जहाँ बीन में। जनाब शाहिद कामली साहब, जिस तरह से आपको इंडस्ट्री के हवाले से अगर हम कहेंगे तो आपको बहुत महारत है, क्योंकि हम कहेंगे ना कि आपकी शुरुआत ही इसी इंडस्ट्री में रहते हुए हुई है, बड़ा तजुर्बा है, बड़ी चीज़ें हैं। और इस तरह से दूरदर्शन न्यूज़ ने आज मुनासिब समझा कि आपकी आरा को जानेंगे हम, अगर हम बजट 2026-2027 की बात करेंगे। जहाँ तक ताल्लुक़ है यहाँ पे जम्मू कश्मीर की इंडस्ट्री का, तो अभी बजट की अगर हम बात करेंगे, आपको क्या लगता है किस तरह से इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है? क्या रिवाइवल की ज़रूरत है? आपके रिमार्क्स, आपके ओपनिंग रिमार्क्स डॉक्टर जनाब शाहिद कामली साहब। देखिए, जो आज का बजट है जो कल अनाउंस हुआ, उसमें इकोसिस्टम डिफरेंट चीज़ों के लिए है। तो जो हमारे को उम्मीद थी कि एक प्रेजेंट हमारी इंडस्ट्री जो इस वक्त JNK में हो रहा है, जो 2014 से जो हम रेंट ले रहे हैं, उसके लिए कोई उसमें रिलीफ नहीं है। इंडस्ट्री जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है वो बहुत इस वक्त स्ट्रेस में है। और हम लास्ट टाइम भी हमने 2 पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ आई थी इधर, हमारे को बड़ी तवक्का थी कि उनसे हमने बड़ा एक डिबेट किया उनके साथ। they promised us a relief in the budget, but nothing has come up। वैसा हुआ नहीं कुछ हमारे साथ, क्योंकि एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री 2014 आपको पता है 2014 में क्या हुआ, फिर 2000 अभी वो निकल ही रहे थे तो 2016 आया। 2016 का वो भी उसमें 5-6 महीने बंद रहे कारखाने, फिर 16 का भी निकल ही रहा था, तो फिर 2019, 2020, 2021 तो इंडस्ट्री हैज़ गॉन थ्रू, इट सफर्ड थ्रू सीरीज़ ऑफ इवेंट्स। तो उसके हवाले से तो इस जो हमारे एक्सपेक्टेशन थी, एक ज़बरदस्त एक रिवाइवल पैकेज होगा एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री के लिए, वो नहीं हुआ उसमें। जिसे आपने इंडस्ट्री के हवाले से बात की, तो यही सवाल लेके हम चलेंगे डॉक्टर जावेद साहब के पास। जावेद साहब, चूँकि आपने ज़रूर पढ़ा होगा, बजट ऐसे तो पुरमुत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, मुझे पूरी इल्मियत है। तो आप अगर हम इंडस्ट्री के हवाले से बात करेंगे, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा बता दें, क्या कोई उम्मीद की किरण हमें नज़र आती है? अगर हम जिस तरह से शाहिद साहब ने कहा, क्योंकि शाहिद साहब के पास हम फिर चलेंगे, फिर इसी बात पर हम थोड़ा सा ये कर लेंगे, क्योंकि जो इन्होंने ओपनिंग में कहा कि जो उम्मीद इनको है, जो ये कहते हैं कि अभी ये एक किस्म से मुझे इशारा लग रहा है कि ये कहते हैं कि इंडस्ट्री थोड़ा सा बीमार जैसी है, उसको इलाज की ज़रूरत है। तो क्या आप कहना चाहेंगे? जी, शाहिद साहब का फरमाना हक है कि जो कश्मीर स्पेसिफिक ये बात कर रहे हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में कश्मीर की जो इंडस्ट्री है उसमें इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत दिक्कतें हैं, बहुत मामलात हैं। जैसे इन्होंने कुछ
ٹائم سپینز کا ذکر کیا اور وہ بہت کرٹیکل ٹائم ہے، اور مجھے لگتا ہے کشمیر انڈسٹری یا جموں اینڈ کشمیر انڈسٹری واحد انڈسٹری ہے جو اتنے زلزلوں کے بعد بھی اٹھ کھڑی ہونے کی طاقت بار بار رکھی ہوئی ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا یہ کب تک کنٹینیو ہو پائے گا. اور وہ کانٹیکسٹ، وہ چیز جو ہے وہ ہمیں لوکل بجٹ میں دیکھنی پڑے گی کہ ٹارگیٹ اسپیسیفک کس طرح سے ہم اس پہ کام کر سکتے ہیں اس کے ریوائول کے لیے. بٹ ویری امپورٹنٹلی جو نیشنل بجٹ ہے وہ ان سارے صلاحیات کی اسٹیٹ گورنمنٹ کی کتنی صلاحیت رہے گی اپنی ایم ایس ایم ایز کو یا اپنے اسمال اسکیل انڈسٹریز کو ڈیولپ کرنے کی، اس کی جو بارڈر لائن ہے وہ سیٹ ہو جاتی ہے نیشنل بجٹ کے ذریعے. تو شاہد صاحب اس طرف آپ کا اشارہ کرانا چاہتے تھے کہ اس بجٹ میں ایز سچ پہلی بات کشمیر اسپیس پہ کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. جموں اینڈ کشمیر کے ریلیٹڈ ایک دو جگہوں پہ ذکر ہوا ہے، اس پہ ہم بعد میں تو آئیں گے. کیا ہے تو تھوڑا سا وہ MSMEs چیزیں ہاں. اگر وہ کہیں گے کہ جو چیزہ بات ہے جو پازیٹیو تھنک جو آپ کو دکھ رہی ہیں جموں کشمیر کے حوالے سے، جیسے والنٹس کی ہم بات کریں گے یا اس کے بغیر بھی اگر ہم مطلب ہارٹیکلچر کی بات کریں گے، ایجوکیشن کی ہم بات کریں گے، ابھی شاہ فیاض صاحب سے ہم اس کا ریسپانس لے لیں گے، تو کس طرح کی ہمیں وہ پازیٹیو سگنل ان چیزوں کے حوالے سے؟ دیکھیے اس بجٹ کا جو سینٹرل آرگیومنٹ اس بجٹ کا یہ ہے کہ ہم یہ ایک لانگ ٹرم گروتھ سرکاری انویسٹمنٹ جس کو ہم گورنمنٹ انویسٹمنٹ کی بات کرتے ہیں اس کے تھرو ایک لانگ ٹرم گروتھ کی طرف ہم چاہ رہے ہیں. کیپیکس بجٹ اگر آپ دیکھیں گے 12.2 لاکھ کروڑ کا ہے، جو کہ 2014-15 میں اگر آپ صرف توازن کے لیے میں بتا رہا ہوں 2 لاکھ کروڑ تھا. تو 6 گنا اضافہ ہو گیا سرکاری اس میں انویسٹمنٹ میں، اور یہ ایک ملٹی پلائر افیکٹ کے ذریعے وہاں پہ آنا چاہتے ہیں کہ ہم جی جابس کریٹ ہو جائیں گی جب ہم بڑی بڑی انڈسٹریز یا انفراسٹرکچر پروجیکٹس کو پائی تکمیل کی طرف لے جائیں گے. جہاں تک ایم ایس ایم ایز کا سوال ہے جو کہ ہمارے سے بہت زیادہ ریلیونٹ ہے، تو 10,000 کروڑ روپے کا ایک گروتھ فنڈ اس میں کریٹ کیا گیا ہے. اور نرملا سیتارمن جی نے بالکل یہ واضح کیا ہے کہ اب ہمارا فوکس جو ہے وہ ٹائر 2 ٹائر 3 سٹیز کی طرف جائے گا، جس میں بہت جموں ایز ویل ایز کشمیر آ جاتا ہے، جہاں پہ ایم ایس ایم ای گروتھ کا سوال ہے. شاید وہاں پہ اس کے لیے کچھ انفراسٹرکچر پروجیکٹس کیے جائیں، لیکن ابھی تک ہمیں کلیئر نہیں ہے کہ کیا جموں اور کشمیر جو کہ ٹائر 2 ٹائر 3 سٹیز کے کیٹیگریز میں آ رہی ہیں ان کے لیے کوئی اسپیسیفک پروگرام ہے. ایز فار ایز ایم ایس ایم ایز آر کنسرن وچ آر ریلیونٹ ٹو جموں اینڈ کشمیر، اس میں جو 10,000 کروڑ کا ایک کیپیکس گروتھ فنڈ کریٹ کیا گیا ہے، ہم یہ امید کر سکتے ہیں کہ جموں اینڈ کشمیر گورنمنٹ جو ہے وہ وہاں پہ تھوڑا سا پوشن کرے کہ اس 10,000 کروڑ میں کچھ نہ کچھ اس پرٹیکولر یونین ٹیریٹری کو اس میں سے کوئی شیئر ملے تاکہ ہم ایم ایس ایم ایز کے گروتھ کی طرف جا سکیں. کیونکہ آپ نے جس طرح سے ایم ایس ایم ایز کی بات کی اس ایم ایس ایم ایز پہ ہم پھر سے بات کریں گے. شاہ فیاض صاحب اگر ایجوکیشن سیکٹر کی ہم بات کریں گے، جس طرح سے آپ نے بجٹ دیکھا باضابطہ ہائی لائٹس آ گئی، تو سب سے پہلے ہمارے جو یہاں پہ ماننیہ اپ راجیپال ہے شری منوج سنہا جی، انہوں نے باضابطہ مطلب مرکزی وزیر کو انہوں نے مبارکباد دے دی، یا اس کے بغیر انہوں نے کہا کہ کون کون سی چیزیں ہیں جو اس میں باضابطہ ان کا رسپانس آ گیا، اس میں ہائی لائٹس انہوں نے دے دی کہ کون کون سی نئی چیزیں ہیں جو جموں کشمیر کے ہت میں ہیں، جو جس سے جموں کشمیر یو ٹی کو فائدہ ملے گا. ایجوکیشن سیکٹر کی اگر ہم بات کریں گے، جہاں تک آپ نے بجٹ کو دیکھا، جہاں تک آپ نے مرکزی وزیر کی تقریر کو کل پارلیمنٹ میں سنا، تو اور اس کے بعد آپ نے اس کا مطالعہ کیا بجٹ کا، کیا کچھ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے اگر ایجوکیشن سیکٹر کی بات کریں گے؟ شاہ فیاض صاحب دیکھیے 3 بڑے امپورٹنٹ سیکٹر رہتے ہیں ہمیشہ. ایک تو ایجوکیشن، ہیلتھ اور ڈیفنس، جو کنٹری میں جس میں جو میگزیمم بجٹ ہے چلا جاتا ہے. اگر ہم ان تینوں کی بات کریں، اس بار جو ہے ان تینوں میں جو ہے انکریز ہوا ہے بجٹ، 15% ڈیفنس میں، 9% ہیلتھ میں اور 8% ایجوکیشن میں. جی اگر ہم ایجوکیشن کی بات کریں جس کا آپ نے ذکر کیا، ایجوکیشن میں کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہوئی ہیں جس کے لیے ہمیں گورنمنٹ آف انڈیا کو جو ہے ان کو شاباشی دینی چاہیے. جی پہلے ایجوکیشن کا کیا رہتا تھا کہ ایک ایجوکیشن ہم ریلیٹ کرتے تھے، اس میں یہ ذکر نہیں ہوتا تھا کہ جب ایک ہمارا اسٹوڈنٹ ہائر ایجوکیشن اکوائر کرے گا اور اس کے بعد اس کا امپلائمنٹ کا مسئلہ رہتا تھا. ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہائر ایجوکیشن پہ فوکس کیا گیا ہے. اوور آل جو 8% انکریز ہوا ہے بجٹ ایجوکیشن میں، اس میں ہائر ایجوکیشن میں 12% ہوا ہے اور 6% جو ہے اسکول ایجوکیشن میں ہوا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا نے فوکس زیادہ ہائر ایجوکیشن پہ دیا. وہ ریزن یہ ہے کہ ان امپلائمنٹ کنٹری میں بڑھ رہی ہے، اس کو ریڈیوس کس طرح کریں. اس کے لیے انہوں نے ایک کمیٹی بھی بنائی ہے اب اس بار، جو کمیٹی سروسز کو دیکھے کہ ایک بچہ جب اپنی تعلیم ختم کرے گا تو اس کے بعد اس کو کس طرح سے ہم ایڈجسٹ، کہاں پہ کس طرح انڈسٹریز میں وغیرہ کہاں پہ کیا کریں. اگر ہم بات کریں کہ اچھی چیزیں کیا ہو گئی، اچھی چیزیں یہ ہے کہ گرلز ہاسٹل ایوری ڈسٹرکٹ میں بنایا جائے گا جس کی نیڈ بھی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ 15,000 ہائر سیکنڈریز میں اکراس دا کنٹری لیبس بنائی جائے گی. وہ لیبس یہ ہوگی، آپ کو پتہ ہے آج کل 2 ڈیجیٹل کنٹینٹ بنائے جاتے ہیں، جیسے کہ یوٹیوبر بنتے ہیں لوگ، یا گیمنگ ہے، کامکس ہے،
ان لیبس کو بنایا جائے گا تاکہ ہمارے بچے ٹرین ہو جائیں اور وہ اس چیز کو خالی گیم ہی نہ سمجھے بلکہ اس کو کل کو جو ہے اپنی ارننگ کے لیے بھی استعمال کریں. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اے آئی مجھے ضمن یاد آ رہا ہے کیونکہ آپ نے یہ بات کی نا, تو اے آئی کا اس میں مجھے بھی نظر آیا کہیں پہ, تو اے آئی کے حوالے سے کچھ آپ بالکل اے آئی بھی اس میں مینشن ہوا ہے. اس میں پورا ایک ٹرین کیا جائے گا, ایک جو ہائر سیکنڈری میں بچہ پڑھے گا, کالجز 500 کالجز اور 15,000 ہائر سیکنڈریز میں یہ لگائے جائیں گے لیبس. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گورنمنٹ تھوڑا بہت جو ہمیں ایک ڈفرینس رہتی تھی کہ فارن کنٹریز اور ہماری کنٹریز میں کہ جو یہاں پہ بچہ چاہتا ہے کرنا ہم اس کو نہیں کرنے دیتے تھے, لیکن ایک فریڈم ملتی ہے بچے کو. اب چونکہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ عجیب سی بات ہے, بچے اب اسکول میں سیکھیں گے, گیمنگ کا مسئلہ ہے, کامکس ہے, اینیمیشن ہے, تو لیکن یہ جدید دور کی ضرورت ہے. اس وقت آپ دیکھو ماڈرنائزیشن ہر کسی چیز میں آتی ہے, تو ماڈرنائزیشن ایجوکیشن میں اس طریقے سے آ سکتی ہے جس چیز کی ضرورت ہے, اور جس چیز کی ضرورت ہے اسی کو ہمیں آگے پروسیڈ کرنا. بالکل جس طرح سے ابھی ہم آپ کے ساتھ بات کرنا چاہیں گے ڈاکٹر جناب شاہد صاحب, جو ابھی آپ نے اس سے پہلے جیسے ایم ایس ایم ایز کی بات کریں گے, مگر ایک کہتے ہیں نا کہ آپ نے وہ, مجھے لگا کہ جب میرے سوال سے شاید میں نے آپ کی دکھتی رگ کو چھیڑا, مجھے ایسا کچھ لگا کہ جو آپ نے جواب دے دیا, لیکن ضرور اب ہم دکھتی رگ کا علاج اسی پروگرام کے ذریعے سے, جہاں بھی ان پروگرام کے ذریعے سے اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. چونکہ یہاں پہ آپ نے دیکھا جو یو ٹی جموں کشمیر ہے, باضابطہ جو ہمارے جناب چیف منسٹر صاحب ہے جناب عمر عبداللہ صاحب, انہوں نے بہت سارے اسٹیک ہولڈرز سے بات کی اس سلسلے میں, جو یہاں پہ بجٹ ہوگا اس سلسلے میں کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے, ایکسپینشنز کہاں پہ کرنے کی ضرورت ہے, ایون انڈسٹریز کے حوالے سے کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے. آپ سے ہم رائے لے لیں گے اور پھر اس کی تائید ہم چاہیں گے ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کریں گے. جو ایم ایس ایم ایز کی ہم بات کریں گے, آپ کہتے ہیں کہ بہت ٹائم پہلے سے جو ہمارے پاس, جو اگر ہم میڈیم کی بات کریں گے, ان انڈسٹریلسٹس کی بات کریں گے جن کے پاس مثال کے طور پر ملازم 40 ہے, 50 ہے, 60 ہے, مطلب کووڈ آیا, کووڈ میں وہ بیٹھ گئے, ان کا کاروبار, ان کا باقی سارا کچھ وہ نقصان سے وہ دوچار ہو گئے. اگر ہم مائکرو کی بات کریں گے کہ ان پہ جو نقصان ہوا ایک ہی آدمی کو ہوا, وہ اتنا برڈن نہیں پڑ گیا. تو آپ کیا چیز اس میں چاہتے ہیں تاکہ یہاں پہ جو ہماری یو ٹی سرکار ہے, جموں کشمیر کے جو متعلقین ہیں, تو وہ تھوڑا سا اس میں جو ہمارا بجٹ ہوگا اس میں تھوڑا سا وہ خیال رکھیں گے, اس چیز کا آپ کا رسپانس, تب ان کے پاس ہم چلیں گے. ایسا ہے, ہم نے جب سے گورنمنٹ آئی ہے, ہم نے 2-4 میٹنگز ان کے ساتھ کی, اینڈ چیف منسٹر صاحب بہت سیریس تھے ٹو ریوائو, بیکاز انڈسٹری نیڈس وی ریوائول, امیجیٹ ریوائول اینڈ میسو ریوائول, میسو انٹرونشنس. ہمارے پاس پہلے جب ہم کام کرتے تھے ادھر کوئی ٹیکس نہیں ہوتے تھے, انڈسٹری وار ٹیکس فری. پھر جب جی ایس ٹی آ گیا, ہمارے نوشنل ویٹ ہوتا تھا پہلے, اب جی ایس ٹی آ گیا, تو جی ایس ٹی میں وی پے ٹیکسز بفور ہینڈ. جب ادھر تک آتا ہے مال تو وہ اس میں انٹرسٹ بھی بیئر پر کرنا پڑتا ہے را مٹیریل پہ, سڑک خراب ہو جاتی ہے, راستے بند رہتے ہیں, سو دا کاسٹ آف پروڈکشن بہت بڑھ گیا سیلنگ پرائز سے. اٹ ہیز گون مور دین 25%. ہمارا کاسٹ آف پروڈکشن از مور دین 25% دین دا سیلنگ پرائز. ہم کمپیٹ نہیں کر پائے. اب ہمارے پاس ایکولائزرز تھے, ہمارے پاس فریٹ سبسڈی ہوتی تھی, ہمارے پاس یہ مارکیٹ انٹرونشن کے لیے سی کاپ ہوتا تھا, ہمارے پاس پرائز پریفرنس ہوتی تھی. وہ سارے ود دا پیسیج آف ٹائم وہ سارے ودرا ہو گئے. تو ادھر سے نئی انڈسٹریل پالیسی آئی, ہم نے ویلکم کیا اس کو, بٹ دیر واز نتھنگ فار دا ایگزسٹنگ انڈسٹری. جس ایگزسٹنگ انڈسٹری نے اتنے سالوں سے لاکھوں امپلائیز کو سسٹین کیا, جی ڈی پی میں ہیلپ بھی کیا, اکنامک ڈیولپمنٹ بھی کی, باقی آج وہ کلوجر کے دہانے پر ہیں. تو چیف منسٹر صاحب سے بھی بات ہوئی, انہوں نے ہماری کنکرنٹ 3 پالیسی چل رہی تھی, تو ان کو اکٹھے کرنے کے, ایملگمیٹ کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم ایک پالیسی, ہم نے کہا ایز آف ڈوئنگ بزنس کے لیے ہمارے کو ایک پالیسی دیجیے جس پہ سارے لوگ کام کریں گے, اور جس میں ایگزسٹنگ انڈسٹری کو سیو کیا جائے. کیونکہ جو بندہ کسی فیکٹری میں کام کر رہا ہے 20 سال سے, اب آپ اس کو 20 سال کے بعد بولو گے میں بھی تب آپ بھی, تو وہ ایک انسسٹینیبلٹی کی طرف جا رہا ہے. تو ہم نے ایف سی آئی کے نے ایک بہت بڑا, انہوں نے ہم سے مانگا ایک رپورٹ, تو ہم نے رپورٹ بنا دیا جس میں ہم نے 12 پوائنٹس پہ, کریکس 12 پوائنٹس پہ ہم نے کہا کہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کیجیے اسٹیٹس کو. آپ نے سرکار کو دے دیا. ہاں, اور وہ انہوں نے بڑے دے ہیو ویلکم دیٹ, اور انہوں نے سرکولیٹ بھی کیا, اینڈ دے آر ورکنگ آن اٹ. تو اب ہمارے کو ایکسپیکٹیشن ہے کہ جو اسٹیٹ کا یو ٹی کا بجٹ ہوگا, دیر ول بی سم تھنگ کریڈیبل ان دیٹ, یہ ہو جائے گا.
ڈاکٹر جاوید صاحب یہاں پہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے. دیکھیں جب کہیں ماہر اقتصادیات جو ہوتا ہے اس سے یہاں پہ مشورے طلب کیے جاتے ہیں, چونکہ آپ نے جس طرح سے دیکھا کہ یونین بجٹ جو پیش کیا گیا اس میں بھی اکنامی کو بڑھانے کے حوالے سے سٹیپس لیے جاتے ہیں, خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ جو اکنامی ہے ملک کی اس کو کس طرح سے بڑھایا جائے. اسی طرح سے اگر ہم یہاں جموں کشمیر یوٹی کی بات کریں گے, چونکہ ہمارے جو چیف منسٹر صاحب ہیں جناب عمر عبداللہ صاحب کافی ذہین ہیں, کافی قابل ہیں, سننے والے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے پچھلی دفعہ بھی دیکھا جب بجٹ پیش کیا گیا کہ کونے کونے میں وہ گئے, سنا لوگوں کو. لیکن اگر ہم اس شاہد صاحب کی بات کو ذہن میں رکھیں گے, جو انہوں نے کہا, جو انہوں نے بات کی کہ مطلب کلوجر پہ تھی کچھ انڈسٹریز, تو اس حوالے سے بجٹ میں کیا ہونا چاہیے اگر یہاں کی بات کریں گے تو اس کا علاج کس طرح سے ممکن ہے بحیثیت ماہر اقتصادیات. جی دیکھیے جہاں تک جموں اینڈ کشمیر کے بجٹ یا جنرلی میں اکنامک سینیریو کی بات کروں گا, پچھلے سال جب عمر صاحب نے بجٹ پیش کیا تو اس وقت جو پری بجٹ کنسلٹیشنز تھی, آئی ہیڈ اے چانس ٹو میٹ ہم ایٹ دیٹ پرٹیکولر پوائنٹ ان ٹائم, ہماری میٹنگ تھی اس وقت, تو اس وقت بھی وہ بہت ریسیپٹیو تھے, ٹو بی ویری آنیسٹ اینڈ ٹو بی ویری فیئر ٹو ہم ایز اے پرسن, ہی واز ویری ریسیپٹیو ٹو آئیڈیاز. انفیکٹ ایک دو چیزیں ہم نے اس وقت ڈسکس کری, پروموٹ بھی کری اور وہ آگے چلی بھی. ابھی بھی جیسے شاہد صاحب نے کہا کہ ٹریڈ باڈیز نے اپنا پرسپیکٹیو ہمیشہ سے رکھا ہے, وہ سننے ان کو ایک دے ہیو بین گیون دیٹ ٹائم ٹو بی لسن ٹو. لیکن عمر صاحب کی کچھ پریشانیاں ہیں جہاں پہ وہ خود بھی بہت بری طرح سے, آئی شوڈ یوز دس ورڈ, کہ بہت ریسٹرکشن فیل کر رہے ہیں. جیسے کل اگر آپ بجٹ دیکھیں گے جو یونین بجٹ پیش کیا گیا, اس میں جو ریونیو پارٹ ہے جموں اینڈ کشمیر گورنمنٹ کو جس کے اندر اپنا بجٹ ایڈجسٹ کرنا ہے وہ سیٹ ہے 43.86 کروڑ فور لاکھ کروڑ سم تھنگ لائک دیٹ. جموں اینڈ کشمیر کا جہاں تک سوال ہے, اس کا سب سے بڑا اقتصادی مسئلہ جو ہے کہ ہم بہت زیادہ ڈائیورسیفائی نہیں کر پا رہے ہیں. ہم ابھی بھی انہی ٹریڈیشنل سیکٹرز پہ ہے جہاں پہ اگر کہیں پہ کسی طرح کی کوئی بھی نامساعد حالات یا کوئی کلائمیٹک چینج یا کسی طرح کا کوئی ایشو آ جاتا ہے تو پورا سسٹم کولیپس کر جاتا ہے. اگر آپ دیکھیں پہلگام کا ایک بہت دردناک سانحہ ہوا, لیکن اس کے بعد آپ دیکھیے کہاں کہاں پہ اس کے ریپل ایفیکٹس پائے گئے. ہاسپٹیلٹی کو لے کے, ٹوریزم کو لے کے تو اپنی جگہ پہ تھا, لیکن ہمارا ہینڈی کرافٹ سفر ہو رہا ہے, ہمارا جو پونی والا ہے گلمرگ میں وہ سفر ہوا. تو ایک ڈائیورسفیکیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے ہماری اکانومی پہ, جہاں پہ ہم پوری ان ٹریڈیشنل سیکٹرز پہ ریپیٹڈلی واپس نہ جائیں. آپ کا رسپانس مجھے ایک اور چاہیے. وہ یہ چیز ہے کہ جس طرح سے ہم نے بات کی, سرکار نے جو کل بجٹ پیش کیا اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں مجھے لگتا ہے کہ کچھ چیزیں پہلے ہی کی گئی ہیں. جیسے اگر ہم ٹیکسز کی بات کریں گے, اگر سرکار نے وہ چیزیں محفوظ رکھی ہوتی کل بجٹ میں پیش کرتے شاید بہت چرچا ہوتا بجٹ میں, لیکن سرکار نے پہلے کیا وہ انہوں نے کیا. آپ کو معلوم ہے کہ ادویات کے حوالے سے جو ہے ایون کل کے بجٹ میں آپ دیکھ لیجئے کہ جو مطلب ہم میلیگننسی کے کیسز جو دیکھتے ہیں, کینسر کے جو دیکھتے ہیں, اس سلسلے میں آپ دیکھ لیجئے کس طرح کا پروویژن رکھا گیا ہے بجٹ میں. اور اگر ہم ٹیکسز کے حوالے سے بات کریں گے, ٹیکسز کے حوالے سے آلریڈی سرکار نے اس سلسلے میں دے دیا. لیبرز کے حوالے سے آلریڈی انہوں نے اس سال اگر آپ 2025 کی بات کریں گے اس میں جو آرڈرز آ گئے, اس میں جو انہوں نے امینڈمنٹس آ گئی, تو وہ چیزیں جو پہلے ہی سرکار نے کی ہے اور اس کو سسٹین رکھنے کے لیے ابھی جو ہے, کیا آپ اس کو حوصلہ افزا نہیں مانتے ہیں؟ آپ کا رسپانس. نہیں, جہاں تک اس بجٹ کا سوال ہے, میں نے پہلے سٹارٹ میں بھی یہی کہا تھا کہ سرکار کا جو فوکس اس ٹائم پہ ہے وہ کنسالیڈیشن پہ ہے. دیکھیے کیا ہو رہا تھا, کووڈ کے بعد جس وقت بھی بجٹس آئے تو وہ ایک ایکسپینشن کی طرف جا رہے تھے, چاہے وہ اس میں فری بیز کا ذکر ہو جاتا تھا, سبسڈیز کا ذکر ہو جاتا تھا, یا انٹرسٹ سبونشنز کا ذکر ہو گیا تھا, وہ ان بجٹس میں ساروں میں ہوا. اس پرٹیکولر بجٹ میں آپ دیکھیے انٹرسٹ, جیسے آپ نے وجہ فرمایا کہ ٹیکس سلیبس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی گئی ہے, لیکن کمپلائنس کو ایزی کرا گیا ہے, چاہے وہ کمپنیز کی بات ہے, چاہے وہ انڈیویجول ٹیکس پیئرس کی بات ہے. وہ کمپلائنس سسٹم کو کسی حد تک صحیح کیا گیا ہے. جو پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے یورپین یونین کے ساتھ ٹریڈ کی بات کی تھی فار ایگزامپل, تو جو ایکسٹرنل بچے ہمارے باہر ہائر ایجوکیشن کے لیے جائیں گے ان کو ایک ٹی ڈی ایس اراؤنڈ اباؤٹ 20% رکھنا پڑتا تھا اس وقت, یا فارن ٹورزم کے لیے آپ جائیں گے تو وہ جو لبرلائزیشن جس کو ہم کہتے ہیں ابھی بھی کچھ جگہوں پہ ضرورت
ضرورت تھی اور وہ چیزیں سرکار نے کری ہے. تو ایک کنسالیڈیٹو بجٹ ہے انسٹیڈ آف این ایکسپینشنری بجٹ. دیٹس ون. دوسری بات جو اس بجٹ میں پرٹیکولرلی ہے, ایک لانگ ٹرم ویژن کو لے کے گورنمنٹ بہت ٹائم سے چل رہی ہے. وہ لانگ ٹرم ویژن وکست بھارت 2047 دے رہے ہیں. تو جتنے بھی پروجیکٹس اوور دی پیریڈ آف ٹائم بجٹس میں پیش کیے جاتے, ابھی الگ ایک ڈیبیٹ ہے کیا ایک اینول بجٹ میں یہ ساری چیزیں بجا ہیں, کیا ایک اینول بجٹ میں ان ساری چیزوں کا ذکر کرنا, بار بار ان کو رکھنا اور ان کو پروجیکٹس کو جو کہ اگلے 5 سال 10 سال ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے شاید لازمی ہے, لارجر پکچر دیکھنے کے لیے شاید ان کی ضرورت ہے. لیکن شارٹ ٹرم میں مجھے لگتا ہے کہ یہ کنسالیڈیٹو بجٹ ہے. آپ کا ریسپانس ہم چاہیں گے. جس طرح سے ابھی شاہ فیاض صاحب, ابھی آپ نے سنا جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا, اگر ہم بات کرنا چاہیں گے کہ جو ہماری مطلب یہاں پہ انڈسٹری کے حوالے سے بات ہوئی, اور آپ نے اس سے پہلے ہم نے ہیلتھ کے حوالے سے بات کی, ایجوکیشن کے حوالے سے بات کی, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو روزگار ہے, جیسے آپ نے ابھی کہا کہ ہائر ایجوکیشن کی طرف خصوصی توجہ دی گئی, اور ضرور ہم اس بات پہ آ جائیں گے, پھر ان سے سوال پوچھیں گے کہ روزگار کے حوالے سے انڈسٹری کس طرح سے مدد کر سکتی ہے, لیکن جو آپ کو سمجھتے ہیں اس کو کہ جو اس چیز کی طرف ہائر ایجوکیشن میں زیادہ پروویژن رکھا گیا, اس سے روزگار کو بڑھاوا ملے گا, یہاں پہ ایونیوز جو ہے اس سلسلے میں پیدا ہوں گے؟ دیکھیے جو 5 ٹاؤن شپس یونیورسٹی جو ٹاؤن شپس اس میں رکھی گئی ہے کہ 5 بنائی جائے گی, یا 3 ایمس اور 3 آیورویدک انسٹیٹیوشنس, تو لازمی ہے اس سے جو ہے ہائر ایجوکیشن سے جو ہمارے بچے نکلیں گے پڑھائی کر کے, تو ان کو جو روزگار کے موقع اس میں موجود ہیں. لیکن اس میں بڑی چیز یہ ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا نے, یہ تھوڑا اس سے ہٹ کے میں بتاؤں, گورنمنٹ آف انڈیا نے اس بار کیا کہا کہ اس وقت دنیا میں پوری جو زیادہ جو انڈسٹریز کام کرتی ہے وہ سیمی کنڈکٹرز پہ کام کرتی ہے. تو سیمی کنڈکٹر جو ہے اس وقت پورا جو ہے اسی پہ چلتا ہے. ہوتا کیا تھا کہ ہماری کنٹری سے جو ہے مائننگ ہو کے وہ مٹیریل چلا جاتا تھا تائیوان اور چائنا, وہ وہاں سے سیمی کنڈکٹر بناتے ہیں اور ہمیں ہی بیچتے ہیں ہماری کنٹری کو. اس بار گورنمنٹ آف انڈیا نے جو ہے اس کو چینج کیا. انہوں نے کہا کہ اگر ہم مائننگ کر سکتے ہیں, ہم یہاں پہ سیمی کنڈکٹر کے جو یونٹس کھول سکتے ہیں. جب وہ یونٹس کھلیں گے, ہمارے بچے ہائر ایجوکیشن میں جو ہیں وہ پڑھائی لکھائی کر کے آئیں گے, اور وہ وہاں پہ جو ہے ان کو امپلائمنٹ جنریشن ہوگی. کہنے کا مقصد یہ ہے جتنا فوکس ہم جو ہے ہائر ایجوکیشن پہ کریں گے کہ جب بچے وہاں سے پڑھائی لکھائی کریں اور نکلیں, اور ساتھ میں ان کو جب روزگار ملے, اس سے جو ہے آنے والے جو لوگ ہیں ہماری جنریشنز ہیں ان کا بھی مورال بوسٹ ہوتا ہے. اس چیز کی طرف اس بجٹ میں جو ہے مجھے لگا ہے کافی دھیان دیا. جی, جس طرح سے آپ نے سنا ابھی جو انہوں نے روزگار کے حوالے سے بات کی, لیکن اگر اب یہاں پہ یو ٹی سرکار جو ہے وہ بھی خاص توجہ دے رہی ہے, جس طرح سے ہم سجیشنز آگے بھی لے لیں گے جو اس کے ماہرین ہوتے ہیں اور سرکار کی نوٹس میں لائیں گے, جب ان کے ساتھ بھی ہماری بات ہوگی ان کو بھی ہم گزارش کریں گے کہ اس طرح سے ہو. لیکن اگر یہ چیزیں یہاں پہ واقعی طور ہوتی ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مارکیٹنگ میں جو روزگار ہے اس کے پروویژنز بڑھیں گے, اور یہاں پہ پرٹیکولرلی جو آپ کی فیڈریشن ہے, فیڈریشن چیمبر آف انڈسٹریز, کس طرح سے تعاون کرے گی, کس طرح سے ہاتھ بٹائے گی اگر ہم یوتھس کے روزگار کی بات کریں گے؟ جی دیکھیے, ایسا ہے, پہلی انڈسٹری نے ادھر جاب کریشن کے لیے بنی تھی انڈسٹری. گورنمنٹ آف انڈیا نے پہلے سے ادھر کوئی انڈسٹریل ویب پہ نہیں تھی. اس کو پہلے انڈسٹریل پیکیج کے ساتھ اس میں پرائم منسٹرز پیکیج بھی ہوتا تھا ٹو گرو سو دیٹ یو ہیو میسو امپلائمنٹ ہے. جی, اس لیے انہوں نے انڈسٹری کو گرو کرنے کے لیے انسینٹیوائز کیا تھا, سبسڈیز دی تھی, مارکیٹنگ میں ایک پریفرنس دیا تھا, سی کاپ کو بنایا تھا کہ آپ انٹیگریٹڈ مارکیٹنگ کر لیجئے, سب ان کو آرڈر دیجئے, را مٹیریل خریدے, ان کو را مٹیریل دیجئے. اب اسی چیز سے امپلائمنٹ بھی ہو رہی تھی اور مارکیٹنگ بھی ہو رہی تھی. اب یہ جو مارکیٹنگ کا یہ اب جیم پورٹل ادھر آیا, تو جیم پورٹل میں لوگ کمپیٹ نہیں کر پا رہے. ہم نے گورنمنٹ کو ریکویسٹ کی ہے کہ ایک تو آپ سی کاپ کو ریوائیو کیجئے, ایک پرائز پریفرنس, پرچیز پریفرنس آپ رکھ لیجئے, تاکہ. تو کس طرح سے میسیج آپ دینا چاہیں گے اوورآل آخر پہ؟ ہم نے ایک گورنمنٹ کو ایک اپنا پرپوزل تو بنا کے دیا ہے کہ جی ایس ٹی ریمیشن کیسے ہوگا, کیش لیس جی ایس ٹی ریمیشن, کیونکہ آپ نے انڈسٹری کو ریوائیو کرنے کے لیے ایز آف ڈوئنگ بزنس کرنا ہے. اس کے ساتھ جیسے گورنمنٹ نے آج یووا مشن بنایا ہے, یووا مشن میں بھی وہ لوگوں کو اسٹارٹ اپس میں لے رہے ہیں. یووا مشن ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, انڈسٹری میں ہی تو انڈسٹری تو لگے گی یووا مشن میں, ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. جیسے آپ کا ای ڈی اے بنا, باقی چیز, بٹ جب تک گورنمنٹ ایز آف ڈوئنگ بزنس, کریڈٹ فلو ادھر انڈسٹری کے لیے جو لاسز میں ہے انڈسٹری کے لیے کریڈٹ فلو رکھیں گے, ایک ان کے انٹرسٹ ریٹس انسینٹیوائز کریں گے, تبھی ادھر انڈسٹری ریوائیو ہوگی, اینڈ دیٹ ول بی دا میسو گیم چینجر فار امپلائمنٹ. بالکل. آپ کا ریسپانس, آپ کا آخری میسیج ایک لائن میں ڈاکٹر جاوید صاحب.
جہاں تک اس بجٹ کا سوال ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہمارے پاس ٹیپ ان کرنے کے لیے بہت زیادہ ہے. ایز اے اسٹیٹ، ایز اے یونین ٹیریٹری، جموں اینڈ کشمیر گورنمنٹ کو مجھے لگتا ہے پوشن کرنا پڑے گا کہ ایم ایس ایم ایز کے لیے وہ کسی طرح کا کوئی اسپیشل پیکیج گورنمنٹ آف انڈیا سے ود ان دا بجٹ لمٹس آف 5,000 کا 10,000 کا جو گروتھ فنڈ ایم ایس ایم ایز کے لیے لیا گیا ہے، وہاں سے اس میں وہ سپورٹ کر سکتے. اور انٹرنلی مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ڈائیورسفیکیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اینڈ آئی ایم شیور کہ ایف سی آئی کے رپورٹ میں بھی وہ چیز شاید نمایاں طور پہ رکھی گئی ہوگی کہ ہم کس طرح سے اکانومی کو ڈائیورسفائی کر سکتے ہیں، تاکہ ایک گیون کنسنٹریشن جو ہماری پرٹیکولر سیکٹرز میں ہے اور وہاں کسی طرح کی ڈسٹربنس کی وجہ سے جو اوور آل ریپل ایفیکٹس اکانومی میں کریٹ ہوتے ہیں اور ایک ڈاؤن ٹرن ہو جاتا ہے، اس کو ہم کس طرح سے بچا سکتے شاہ ہیں. فیاض صاحب، آپ کا آخری میسج کس طرح ہے؟ دیکھیے، اگر اس بجٹ کو ایگزیکیوٹ کیا گیا فلی گراؤنڈ پہ تو بہت فائدہ مند ہے عام لوگوں کے لیے بھی اور جو ہماری اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بھی. ریگارڈنگ جے اینڈ کے میں یہ بات کہوں کہ ہماری سرکار کو ہمیں امید ہے کہ وہ آنے والے بجٹ میں 2-2.5 ہزار کروڑ ایکسٹرا رکھے گی تاکہ یہاں کے ملازمین کے مسئلے بھی حل ہوں. شاہ فیاض صاحب، ڈاکٹر جاوید صاحب، جناب شاہد کاملی صاحب، آپ تینوں مہمانان کا بہت بہت شکریہ. آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا، آپ نے دوردرشن نیوز کو اپنا قیمتی وقت دے دیا، جہاں بھی ان پروگرام میں شرکت کی، آپ کا بہت بہت شکریہ. شکریہ فیض. ناظرین محترم، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمیں آدھے گھنٹے سے دیکھا، آپ نے ہمیں سنا. یہ تھی خاص پیشکش آج بجٹ 2026-2027 سے متعلق. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات کریں گے. جب تک کے لیے اللہ حافظ. ناصر.